अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन सहर ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ समीना राना और मेरे साथ मौजूद हैं अकबर बाजवा। नाज़रीन, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इसे शहर रमज़ान कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है, इसलिए इसे शहर रमज़ान कहा जाता है। इसके अलावा इसे माह सब्र भी कहा गया है क्योंकि इस महीने में हम सब्र करते हैं, खाने पीने से इज्तनाब करते हैं। वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं हम वो नहीं खाते अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि इसकी जज़ा भी अल्लाह ताला ही देता है, इसलिए इसे माह सब्र कहा गया है। और इसके अलावा इस मुबारक महीने को माह मुसात भी कहा गया है। मुसात के मानी हैं भलाई करने वाला। इस महीने में हम तमाम मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ, अपने अजीज़ों अकारिब के साथ भलाई की जाए, इसलिए इसे माह मुसात कहा गया है। और इस महीने की एक और अहम बात अपने नाज़रीन को बताएंगे कि इस महीने में रिस्क में भी इजाफा हो जाता है, इसलिए इसे वसते रिस्क कहा गया है। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो भी आपको बताती जाऊँ। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे क़ियामुल लैल के हवाले से, यानी कि रातों को जागने की इबादत, और इसके अलावा रमज़ान में करने के क्या काम है, यानी कि मामूलात रमज़ान क्या होंगे। और ये भी बात करेंगे कि तिलावत कुरान करीम की अहमियत क्या है। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 051844622 पर कॉल कीजिए और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाइए। अकबर, हमारे मेहमान हमारे साथ आज मौजूद होंगे ट्रांसमिशन में अलामा नूरुल हसन ज़िया साहब और मोहम्मद निज़ाम खिलजी साहब, जिनसे हम नात रसूल मकबूल सुनेंगे। जैसा कि समीना ने आपको बताया, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे माह रमज़ान के मामूलात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कि मसनून तराइक क्या हैं, कि क्या मामूलात ज़िंदगी होते थे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, ताकि हम उन पर अमल पैरा होकर उन मामूलात को अपना कर हम भी वो बरक़ात और फ़यूज़ समेट सकें जो रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हम पर इनायत करेगा। तो सबसे पहले पूछेंगे अलामा साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान में मसनून क्या हैं मामूलात ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर भाई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक में जिन मामूलात को अपनाया उनमें सबसे पहले सहरी है। रोज़े का आगाज़ आम तौर पे सहरी से होता है। तो सहरी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरु, कि सहरी किया करो, फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरकतुन, कि सहरी के अंदर बरकत है। इसके मुताल्लिक़ यहाँ तक ताकीद आई है कि सहरी ज़रूर करनी चाहिए, और उसके लिए खा थोड़ी सी कोई चीज़ मुयस्सर हो, खजूर के साथ कर लें, दूध के साथ कर लें, खाने की तलब है खाना खा सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी से रोज़े का आगाज़ करते हैं। चाहे कोई किसी वजह से अगर रोज़ा नहीं रख पा रहा तो वो भी सहरी कर ले, तो उसको सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। यही फ़र्क है एक आम काम करने में और किसी काम को सुन्नत समझ के करने में। जैसे खाना तो हम वैसे भी खाते हैं, लेकिन अगर हम उसको सुन्नत समझ के खाएंगे तो अजर और सवाब भी मिलेगा और हमारी तलब जो है वो भी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद एक बड़ा अहम काम रोज़े की नीयत करना है, क्योंकि हर चीज़ का दारो मदार नीयत के ऊपर है। बिल्कुल, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम तर आमाल जो हैं उनका दारो मदार नीयत के ऊपर है। तो रोज़े का दारो मदार जो है ये भी नीयत के ऊपर है, तो इसकी नीयत ज़रूरी है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आप दिल से आपका इरादा है रोज़ा रखने का, दैट्स इनफ। ज़ुबान से अगर कह दें नीयत कर लें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सके तो कोई हर्ज नहीं। दिल के अंदर इरादे का मौजूद होना ये ज़रूरी है। वैसे भी ज़ुबान से जो नीयत की जाती है उसका मकसद ये होता है कि जो कुछ हमारा दिल कह रहा है ज़ुबान उसकी तस्दीक कर दे। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। और अगर ऐसा ना भी हो तो सिर्फ़ दिल का इरादा जो है वो काफ़ी है। ठीक है। अलामा साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ। इस वक्त एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जाना है। वक्फे के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। आप साथ रहिए।
اس مختصر سے وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معمولات زندگی رمضان المبارک میں کیا ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی کیا ہوتے تھے. جی علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ سحری کرنا ایک بڑا بابرکت فعل ہے، اس کے بعد روزے کی نیت کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے جی تھے؟ جب نیت کر لی جائے روزے کی تو اس کے بعد روزے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور روزے کا عمل جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے عمل زوجیت سے بچنے کا نام ہے. بالکل. اور روزے میں ان ظاہری چیزوں سے تو ہم بچتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں. بالکل. صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہو. اس حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا گناہ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کا ظاہری باطنی روزہ ہونا چاہیے. اور پھر روزے کی حالت میں خصوصی طور پہ جھوٹ اور غیبت سے بچنا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ دن بھر کا جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا تو ویسے بھی کہا گیا ہے. جی تو رمضان المبارک میں اگر خاص طور پر بچنا ہے تو کیا اس کا گناہ کچھ بڑھ جاتا ہے یا کیا؟ جی میں بالکل اس کے بارے میں بڑی ایک پیاری بات ہے کہ رمضان شریف میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. کھانا عام روٹین میں حلال ہے لیکن روزے میں چھوڑ دیتے ہیں. پینا حلال ہے چھوڑ دیتے ہیں. عمل زوجیت ہے، دیگر چیزیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو چیز حلال تھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے وہ چھوڑ دی. تو جو آلریڈی حرام تھی چاہیے یہ کہ وہ بدرجہ اولا حرام ہو جائے، یعنی ہم اس سے بالکل اجتناب کریں. ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرنے لگے یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی گالی دینے لگے تو آپ اسے صرف اتنا کہہ دیں کہ میں روزے سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے ایک احترام اور عقیدت جو ہے وہ رکھ دے گا، یا کم سے کم یہ ہے کہ وہ آپ سے مزید جھگڑا نہیں کرے گا. تو اس لیے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا. علامہ صاحب، اس سے پہلے آپ نے سحری کے حوالے سے بات کی تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سحری کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شرعی حیثیت کیا ہے سحری کی؟ جی سحری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. سحری میں معتدل کھانا کھانا چاہیے، نہ تو اتنا زیادہ کھائیں کہ پیٹ بھر جائے، معدہ بوجھل ہو جائے، اور نہ اتنا کم کھائیں کہ آپ روزے کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہ کر سکیں، نقاہت وغیرہ ہو جائے. تو طلب کے مطابق معتدل کھانا کھائیں. اور یہاں ایک اہم مسئلہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی سحری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑا ایک کامن سوال جس دن سے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ہمارے جو کالرز ہیں وہ بھی کال کرتے ہیں اس بارے میں کہ کیا کہا گیا ہے قرآن میں کہ اذان جب شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دیں، یا یہ بھی کہیں کہا جاتا ہے کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں تھوڑا جلدی کرو؟ اس حوالے سے بھی بتائیے. اس حوالے سے میں بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ وضاحت پیش کرتا ہوں کہ جو یہ کہا گیا نا کہ سحری میں تاخیر کریں، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جب روزے کا وقت شروع ہو جائے، صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت تک تاخیر کا حکم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس لیمٹ کو کراس کر دیں. قرآن مجید میں ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ کھائیں اور پئیں حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی بات، میرا ایک سوال ہے جس پر لوگ کہتے ہیں، جس آیت کا آپ نے ذکر کیا سورہ بقرہ کی، من الفجر، فجر کے تو جو لفظی معنی ہیں وہ پھاڑنے کے ہیں، کہ سفید
گھیرا جو ہے وہ کالے گھیڑے کو پھاڑ کر باہر نکلا ہے، وہ ٹوائلائٹ ٹائم آپ اس کو کہتے ہیں، بالکل صبح کا وقت جب وہ نلاہٹ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ہماری سحری تو پہلے بند ہو جاتی ہے. نہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو ہم دھاگا استعمال کرتے ہیں سفید سیاہ، اس سے وہ مراد ہے. انہوں نے دونوں دھاگے لیے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور دیکھتے رہے کہ کب ان کا فرق واضح ہو جائے. لیکن کافی دیر تک اس کا فرق واضح نہ ہوا، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے. یہی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سواد اللیل اور بیاض النہار ہے، کہ رات کی تاریکی کا چھٹنا اور صبح صادق کا طلوع ہونا. تو صبح صادق جو ہوتی ہے نا، اس وقت در حقیقت رات کی تاریکی کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور رات کی تاریکی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں جو لفظ استعمال ہوا یہ تبین ہو کہ تم اس میں تمیز کر سکو، وہ تو نیکڈ آنکھ سے، ننگی آنکھ سے اگر آپ اس میں تمیز کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ تو سامنے صاف، اگر مطلع کلیئر ہے تو وہ جب کالے میں سے سفید نکلے گا تو ظاہرا نلاہٹ تو کریٹ ہوگی، وہاں پہ ہوتی ہے. ایک کالر ہیں اکبر یہاں پر، ندا نے ہمیں کال کیا فیصل آباد سے، انہیں بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم ندا، کیسی ہیں آپ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ندا آپ ایسا کیجیے، اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کر دیجیے تاکہ آپ ہماری بات ذرا ٹھیک سے سن پائیں. جی کر دیے کم. میرا نام ندا علی نہیں ہے، میرا نیم ندا عادل ہے. جی ندا، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ غالباً ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے، اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی مولانا صاحب. جی تو ہم بات کر رہے تھے صبح صادق کے حوالے سے. یہاں پہ پھر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق. جو صبح کاذب ہے وہ ایسی سیاہی ہے، یعنی سفیدی نمودار ہوتی لیکن پھر ختم ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا گیا ہے، وہ جھوٹی صبح ہے. پھر جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد روشنی مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس میں کم نہیں ہوتی. تو یہاں وہ مراد ہے. یہاں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، علامہ صاحب ان کو لے لیتے ہیں. جمیل ہے ہمارے ساتھ راول پنڈی سے. جی جمیل. جی جمیل صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کوئی سوال ہے آپ کے پاس علامہ صاحب کے لیے؟ وہی میں شاکر بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی شاکر صاحب. علامہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ساتھی جو ہے وہ جب سحری کے وقت میں جو اذان فجر ہوتی ہے تو اس کے دوران کھانا یا پھر پانی پی لیتے ہیں، تو اس کا جی شاکر صاحب اسی بارے میں اتفاقاً بات کر رہے ہیں. آپ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے، آپ کو اس کا مفصل جواب مل جائے گا. جی نیکسٹ جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھانے کا سلسلہ ہے یہ صبح صادق سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. بالکل. اور جو اذان فجر ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد کہی جاتی ہے. صحیح. اگر اذان پہلے کہی جائے تو اس اذان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے کہہ دی گئی ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اذان صبح صادق کے بعد کہی جائے اور کھانے پینے کا سلسلہ جو ہے وہ اس سے پہلے ختم کر دیا جائے. اب یہاں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے دوران بھی کھانا جو ہے یہ ثابت ہے، تو اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو اذانیں کہی جاتی تھیں، ایک تہجد کی اذان اور ایک فجر کی اذان. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اذان دیتے تھے اذان فجر، اور حضرت بلال جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تہجد کی اذان کہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے منع نہ کرے، روکے نہیں، کیونکہ وہ تہجد کی اذان تھی. اور تہجد یقیناً جو ہے وہ فجر سے پہلے ہے. بالکل. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے اذان تہجد کا، ہاں اگر یہاں بھی اذان تہجد شروع کر دی جائے تو پھر اس کے دوران کھانا پینا جائز ہوگا. گویا شاکر صاحب کا جو سوال تھا کہ اذان شروع ہو جائے اور آپ کچھ پی رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو وہ وہیں پر ختم کر دینا چاہیے. محمد یوسف ہیں، انہیں بھی شامل کریں گے، کراچی سے کال کیا ہے. جی السلام علیکم یوسف صاحب، کیا پوچھیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ اٹے کٹے ہوتے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے ہیں، تو
اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کا کیا ہدیہ وغیرہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کسی فقیر کو کھانا کھلانا؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ یوسف صاحب, آپ نے کال کی, سوال پوچھا. آپ کے سوال کا جواب ہم علامہ صاحب سے لیں گے, لیکن اکبر یہاں پر ایک نعت رسول مقبول شامل کریں گے. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں, حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں, ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے, میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں, میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اپنے اس غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں, اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. پہنچ
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैपिटल टीवी की सहर ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-844-6222 पर कॉल कीजिए। और जो आज हमारा टॉपिक है मामूलात रमज़ान क्या होने चाहिए, इस पर कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद नूरुल हसन ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने तफसीली बात की कि सहरी की शरई हैसियत क्या है। सुन्नत नबवी की अगर हम बात करें तो सुन्नत में क्या कहा गया है कि सहर के औकात में क्या कुछ खाना चाहिए? जी, सहर के औकात में मुख्तलिफ़ चीज़ें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जिसमें खजूर का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल है, इसके अलावा तलब के मुताबिक खाने का इस्तेमाल है। तो ये सारी चीज़ें, जौ की रोटी यकीनन सुन्नत नबवी है। तो ये सारी चीज़ें सुन्नत नबवी में आ जाती हैं। बल्कि ऐसे तमाम काम जो सहाबा किराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किए और आपने उसकी तायीद फरमाई या खामोशी इख्तियार की, तो वो सुन्नत के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मुतदिल होनी चाहिए। और मैं वो कॉलर की जो कॉल आई थी उसका जवाब भी देना चाहूँगा। उन्होंने सवाल ये पूछा था कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते उसका फिर वो क्या करें। उसमें जो पहली गुजारिश है वो ये है कि रोज़ा ये शरीयत का एक बहुत बड़ा हुक्म है। उनका कहना था कि हट्टे कट्टे होते हुए भी रोज़ा बिल्कुल। और ऐसे लोग जो हैं यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा के मुस्तहिक हैं। पहली बात तो ये है कि हदीस पाक में आता है कि जो आदमी रोज़ा छोड़ देता है ना जानबूझ के, ज़िंदगी भर भी वो रोज़े रखता रहे तो उस रोज़े का अजर वो नहीं पा सकता। जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया है, पूरे ज़माने के रोज़े भी रख ले तो उसका दर्जा नहीं पा सकता। एक बात। अल्लामा साहब, हमारे साथ एक और कॉलर हैं लाहौर से, राना फैज़ान जी। राना फैज़ान, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि एक तो रोज़े की हालत में अगर किसी को फ़ोन अतिया करना हो तो उसके बारे में पूछना था। दूसरा मेरा सवाल था, वो मौलाना साहब अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे कि लोग आजकल बहुत कसरत में रोज़ा छोड़ देते हैं। ये जो नफली रोज़े हैं वो रखने को तैयार हो जाते हैं, फ़र्जी रोज़ा छोड़ दिया जाता है। सहरी और अफ्तारी के अहतमाम पे हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन रोज़ा ना रखना जो है ना एक आजकल का मतलब कम अज़ कम लोगों को पता चलना चाहिए कि एक फ़र्जी रोज़ा दोबारा ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा कभी। ठीक। तो इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए पहले ही आप बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा और फोकस करें ताकि लोगों को पता चले कि एक फर्जी रोज़ा कितने नफली रोज़ों से कितना बलादर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने कॉल की और दो सवाल उन्होंने पूछे। एक जिस पर हम पहले से बात कर रहे हैं कि रोज़े की हालत में अगर अतिया करना हो खून का तो फिर जी, पहले मैं वो अपनी पहली बात कंप्लीट करता हूँ कि रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रोज़े का अजर क्या है तो उम्मत ये ख्वाहिश करे कि सारा साल रमज़ान हो, यानी इतना बड़ा अजर है। तो इसको जानबूझ के छोड़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ऐसा भी नहीं है कि बगैर वजह के छोड़ दें और फिदिया दे दें तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। बल्कि अगर एक शख्स बीमार है, बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ रहा है, तो उसे बाकी दिनों में जब वो सेहतियाब हो जाए, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वहाँ उसको रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई हालत सफ़र में है और सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा, जब वो वापस पलट आए अपने घर में और सुकून में आ जाए तो फिर वो उस रोज़े की कज़ा करे। अल्लामा साहब, उनके जो फैज़ान साहब ने सवाल पूछा उसके दूसरे रुख पर अभी जाते हैं। इसी में से एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि हालत सफ़र में जो बात की गई है, उस दौर में तो सफ़र था ऊँट पर, घोड़े पर, तो उसमें पॉसिबल नहीं था। अब तो गाड़ी में बैठे हुए सफ़र हो रहा है, चाहे 12 घंटे का या जहाज़ में हो रहा है, तो वहाँ पे तो रोज़ा छोड़ना कुछ इतना, उस पर क्या है आपका? जी, उसमें ये है कि शरीयत का जो हुक्म होता है ना, वो क़यामत तक के लिए होता है। बिल्कुल। तो इसमें बेशुमार हिकमतें हैं। हो सकता है आज हमारे पास हवाई जहाज़ की सहूलत है, कल कला ऐसा दौर आ जाए कि फिर ये सहूलतें ख़त्म हो जाएं। तो आज बेशक हम फ़ी ज़माना बेशक हम हवाई जहाज़ पे सफ़र करें, गाड़ी पे करें, लेकिन चूँकि सफ़र इल्लत है, हवाई जहाज़ इल्लत नहीं है। जो बुनियादी इल्लत है उसको देखा जाएगा, इल्लत सफ़र है, तो सफ़र की बुनियाद पर कितना सफ़र हो तो रोज़े की माफ़ी है। अकबर, इस सवाल का जवाब लेंगे। एक कॉलर है मोहम्मद रमज़ान ने हमें इस्लामाबाद से कॉल की है। जी अस्सलाम वालेकुम रमज़ान, क्या पूछेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सुबह डेली सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मौजूद मेहमान से क्वेश्चन ये करना है कि हमारे बाद लोग रोज़ा रखने के बाद ऑफिस हाजिरी लगाते हैं
اور پھر آفس سے پلے ٹروینٹ ہو کے سارا دن آفس کی بلڈنگ کے اندر مسجد میں گزارتے ہیں اور شام کو افطاری کرنے گھر آ جاتے ہیں. تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا وہ دفتر سے چوری اور ڈیوٹی سے چوری کیا روزے پہ امپیکٹمنٹ نہیں ڈالے گی؟ بہت اچھا سوال بہت کیا اچھا سوال کیا ہے رمضان صاحب, بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب دیں گے, لیکن کافی سارے سوال اس سے پہلے آپ اپنی جو بات پوری کرے تھے وہ بات پوری کیجیے. اس میں یہ ہے کہ ایک جو پہلے سوال کیا گیا تھا خون کا عطیہ دینے کے حوالے سے, اس میں مختصراً یہ ہے کہ خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم سے خون خارج ہو رہا ہے, کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہیں ہو رہی, تو اس صورت میں کوئی روزے کے ٹوٹنے کی لیکن یہ کہ اگر آپ کی صحت, آپ کی طبیعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے, کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے, دین میں نرمی ہے. یہ تو ضروری بات ہے نا, جان بچانا پہلے فرض ہے. بالکل. اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے آپ پھر کریں, اور اگر نہیں دیتی تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اور سفر کتنا ہو علامہ صاحب تو اجازت ہے روزہ؟ سفر جو ہے اس دور میں 3 دن پیدل سفر جو ہوتا تھا 3 دن کے اندر, اس کا اندازہ لگایا گیا ہے حدیث پاک کے مطابق. آج کے دور میں 54 میل, یہ تقریباً آئی تھنک 90 کلومیٹرز بنتے ہیں. جب اس سے ابو آپ کا سفر ہے تو پھر قصر کے احکام آپ پہ لاگو ہو جائیں گے, اور سفر کے جملہ احکام آپ پہ لاگو ہو جائیں گے. ایک کالر ہیں ندا عادل, ان کو بھی شامل کریں گے. ندا صاحبہ نے ہمیں دوسری بار کال کی ہے. جی ندا, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال کوئی نہیں, میں نے بس آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی ماں کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی اس ریکویسٹ کو شامل کریں گے. نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے نعت سنیں گے. مولانا صاحب, اس کے بعد ایک اور کالر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ روزہ رکھ کے کچھ لوگ آفس جاتے ہیں, لیکن آفس میں جو کام ہے, ڈیوٹیز ہیں, وہ پرفارم نہیں کرتے, اور تو اس حوالے سے کیا کام چوری, تو روزے پر کیا اس کا اثر پڑے گا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور دوسری طرف اپنے کام میں کوتاہی کر رہا ہو. دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس کرنا ضروری ہے. اور اگر وہ اپنے کام میں چوری کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہو رہا ہے. بلکہ ہر شخص جس کے ذمہ جو کام ڈیوٹی لگی ہے, وہ رزق حلال کما رہا ہے, اس کے ذمہ جو کام ہے وہ کام کرنا اس پر لازم ہے. اگر وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو شریعت اس کو چھوٹ نہیں دے گی. مسجد میں وہ اپنے ٹائم پہ جائے, نماز پڑھنی ہے تو چلا جائے, لیکن کام سے چوری کر کے یا ٹائم بچا کر وہاں وہ نہیں جا سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے دونوں کا کو کہا. بالکل, بلکہ وہ بھی دین کا ہی حصہ ہے. اب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اگر ہم وہ کام پورا نہیں کرتے تو وہ ہمارا رزق شاید حلال نہ رہے. حلال یقیناً وہ حلال نہیں رہے گا. جتنا حصہ ہم چوری کریں گے اتنا وہ حرام اس کے اندر شامل ہو جائے گا, اور پھر برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں. اس وجہ سے کیا ہی اچھا ہے کہ آدمی روزے سے بھی ہو اور اپنا کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہو. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ معمولات زندگی, ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے, اس میں کچھ ایسا کوئی خاص فعل تھا جو آپ کثرت سے صرف رمضان کے مہینے میں سر انجام دیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی سخاوت تو ویسے بھی آپ کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی, لیکن رمضان المبارک میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. تو کیا اس کا بہت زیادہ ثواب ہے؟ بہت زیادہ ثواب ہے, کیونکہ رمضان شریف میں ایک چیز کا اجر 70 گنا اور اس سے بھی کہیں بڑھ جاتا ہے. تو آپ بہت زیادہ سخاوت, یعنی اس میں صدقہ و خیرات آ جاتا ہے, اس میں زکوٰۃ کی ترغیب آ جاتی ہے, دیگر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو رمضان شریف میں یہ کام بلکہ عام دنوں کی نسبت زیادہ کرنا چاہیے, تاکہ ثواب بھی زیادہ ملے اور لوگوں کی ضروریات بھی زیادہ پوری ہوں. اور روزے کی فلسفی بھی یہی ہے کہ ایک امیر آدمی جس نے کبھی بھوک دیکھی نہیں ہے, جب وہ 16 گھنٹے بھوکا رہے گا تو اسے احساس ہوگا کہ غریب بیچارہ جو ہے, جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ گزارا کرتے ہوں گے. تو لازماً اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا رزق ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق بڑھا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو خرچ کریں. دوسروں کا حصہ ہے, دوسروں کا حصہ جو ہے. کچھ لوگوں نے اس حدیث کو میرا خیال ہے ذخیرہ اندوزی کے معنی میں بھی شاید
غلطی سے لے لیا کہ وہ ذخیرہ کر کے اپنا رزق بڑھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کا وہ کم کرے جا رہے ہیں. ویسے اکبر بہت اچھی بات کی آپ نے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی بہت شروع ہو جاتی ہے اور چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ کم کرنے کی بجائے بہت بڑھا دیے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی علامہ صاحب میں چاہوں گی کوئی میسج دیں آج آپ. جی بالکل, کیا وعید ہے جی. یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں جو اللہ کے بندوں کو لوٹتے ہیں, اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں. ذخیرہ اندوزی ویسے بھی مذمت کی گئی ہے شریعت کے اندر, اور نرخ ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں, ذخیرہ نہیں کرتے. نرخ بڑھانے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ غیر مسلم ممالک کے اندر بالکل پرائسز کم ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے احترام اور وہ مسلمانوں کے لیے آدھی قیمت پہ یا کم قیمت پہ چیزیں سیل کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب روایت ہے کہ ہم نرخ بڑھا دیتے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایسے بندے جو روزہ دار ہیں اگر تو پھر اکبر کالر ہیں بنوں سے رضوان, انہیں شامل کرتے ہیں. جی رضوان بہت شکریہ آپ نے کال کی, کیا پوچھیں گے آپ؟ جی رضوان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. میرا دل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیمار ہے. جی غالباً کال ڈراپ ہوگی. اپنے کالرز کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب آپ اپنی کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم کر دیں تاکہ آپ اور ہم ایک دوسرے کی بات ٹھیک سے سن بھی سکیں اور آپ کے سوال کا جواب بھی لے لیں گے. جی مولانا صاحب بتائیے گا. یہ غالباً جو سوال تھوڑا سا مجھے سمجھ آیا ہے بیمار کے حوالے سے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر بیماری ایسی ہے جس سے صحت یاب ہونے کے امکان ہیں تو پھر صحت یابی کے بعد اس روزے کی قضا کی جائے. فعدۃ من ایام اخر جو اللہ پاک کا حکم ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیماری ایسی ہے جس کے ریکور ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں, یا ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب مزید اس کی صحت یابی یا وہ طاقت بحال ہونے کے امکانات نہیں ہیں, اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں فدیہ جو ہے وہ دینا ہوگا. اب یہ فدیہ کیا ہے, کتنا فدیہ؟ فدیہ کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین, قرآن کریم میں آتا ہے مسکین کا 2 وقت کا کھانا. جیسے ہم سحری افطاری کرتے ہیں تو اسی طرح مسکین کا 2 وقت کا کھانا. اس کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ تقریباً 2.5 کلو گندم یا اس کی قیمت, یا آٹا جو ہے اس کا حساب لگا لیں, جو کا حساب لگا لیں, دیگر چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے. یہاں میں ایک بڑی خاص بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کم سے کم مقدار ہے. لیکن کاش ہم سوچیں کہ ہم جب 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو کیا 100 روپے میں ہمارے لوازمات پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ہم تو 500 کا فروٹ کھا جاتے ہیں شام کے وقت. تو کم سے کم یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جس معیار کا کھانا کھاتے ہیں کم سے کم اس معیار کو مد نظر رکھا جائے. یا اللہ نے جس کو دیا ہے امیر آدمی ہے تو وہ کشمش کا بھی حساب لگا لیا کریں. علامہ صاحب یہاں مسکین کی بھی تھوڑی ڈیفینیشن دے دیجیے گا. جی مسکین یہ ہے, یہاں آپ مختصراً یہ سمجھیں کہ جس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے, یعنی فدیہ ہم اسے دے سکتے ہیں جو مستحق زکوٰۃ ہے. اگر ایک عام آدمی جو کھاتا پیتا ہے اس کو دیں گے تو یہ فدیہ پورا نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہاں پر سمینہ ایک اگر نعت رسول مقبول, بالکل ندا نے ہمیں کال کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ماں کے حوالے سے کوئی نعت, تو کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی ماں کے حوالے سے نعت ہے؟ ماں کی شان میں, ماں کی شان میں مجھے ایک فرمائش تھی, وہ میں پہلے سب سے پہلے وہ پوری کروں گا. جی جی پلیز, اس کے بعد انشاءاللہ. چلیں سنائیے پلیز. سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے سونیا, سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے, تساں بھلے آدے ہتھ لج وے, تساں بھلے آدے ہتھ لج وے. مدنی سائیں ہو چما پیر تیرے, او لب گھل ویسن جدا تساں آسو, اس دل دی مادڑی کوٹڑی دیو, در کھل ویسن جدا تساں آسو,
جیڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بل ویسن جدا تساں آیا سو ناشاد میں کو جی کملی کو لکھ مل ویسن جدا تساں آیا سو تیری دید وے ساڈا حج وے سونیا تیری دید وے ساڈا حج وے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے آوے ماہی تنو اللہ گن آوے ہو یا مدتاں بوتیاں گڑیاں ہجر تیرے وچ اکھیاں بھلن ہو جی میں ساون می دیاں کڑیاں ان اکھیاں رونا اس دم سکھیا ہو جد واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدا رونا اس دن مکسی ہو جد وجن کفن دیاں تڑیاں جد وجن کفن دیاں تڑیاں تیری دید کراں رج رج کے سونیا تیری دید کراں رج رج کے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے آوے ماہی تنو اللہ گن آوے وہ ایتھے گزر گئے کئی سمے لوگی سکھ نال راتی سون دے ہو ساڈے سول کلے جے جمے اس ویلے دکھ بوتا تھی وا وہ جس ویلے نمے نمے دوش کسے دا نہیں او فریدا اساں یار گوایا عالم میں اساں یار گوایا عالم میں تیری دید کراں رج رج کے سونیا تیری دید کراں رج رج کے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے دید دیاں جناں کیتیاں دیداں انہاں دیداں نوں لکھ عیداں بن دیدوں کدید نہ ہوندی وہ تھے کیا عیداں بن دیداں جنہ دیداں سونا دل بر تکیا ہو جد واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدا رونا اس دن مکسی جد وجن کفن دیاں تڑیاں عید آئی میڈا یار نہیں آیا ہو میری عید غماں وچ گزری
عیداں والیاں عید منائی ہو میری عید بلا کس کم دی جے سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا جے ماہی آ جاوے انہوں رو رو حال سناواں انہوں رو رو حال سناواں تیری دید وے ساڈا حج وے سونیا تیری دید وے ساڈا حج وے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے تساں بھلے آدے ہتھ لج وے آپ دا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے ہونا سانو انج تڑپاؤ ہا ساڈی اکھیاں نو نا لین سمجھ کے توڑے پیراں دے وچ پاؤ ہا توڑے پیراں دے وچ پاؤ ہا تیری خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے محمد نظام خلجی صاحب. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے, آپ ساتھ رہیے. رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-844-6222 پر کال کیجئے. اور ٹاپک جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ابھی ہم بات کریں گے, علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہ قیام اللیل کی اہمیت کیا ہے اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے اور اس کا کتنا ثواب ملتا ہے. جی بالکل سمینہ, ایک لیکن اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب ہماری گفتگو ہو رہی تھی جس میں آپ نے کہا کہ افضل ترین عمل جو سیرت نبی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ صدقہ بہت زیادہ کرنا اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانا کفارے کے طور پہ. تو اس میں ایک چیز چھوٹی سی واضح کر دیجیے گا مختصراً کہ صدقہ کیا کہہ کر دینا چاہیے اور مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے وہ بھی بتا کر کھلانا ہے کہ یہ روزہ فلاں بندہ جو بھی نہیں رکھ پایا تو اس کی وجہ سے؟ ایسا ضروری نہیں ہے, اگر آپ اس کو بتا دیں پھر بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بتاتے تو کوئی حرج نہیں. صدقے کے حوالے سے بھی یہی ہے. کچھ سرکز میں کہا جاتا ہے نا کہ صدقہ بتا کے دینا چاہیے, کچھ لوگ صدقہ لیتے نہیں ہیں. ایسا ہے کہ جب مصلحت ہو تو بے شک آپ ذکر نہ کریں. بالکل ٹھیک. اور اگر بتانے میں بہتری ہے, کسی کو ترغیب مل سکتی ہے, تو اس صورت میں آپ کہہ دیں کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح. اب جیسا کہ ہمارا آج کا ابھی کا ٹاپک یہ ہے کہ قیام اللیل کہ قیام شب, رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ہو گئی, نفلی عبادت اس کی اہمیت علامہ صاحب قرآن کی روشنی میں ذرا واضح کیجیے گا. قیام اللیل کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, کہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیے جو آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی, لیکن امت کے لیے یہ نفل ہے. اور امتی اگر پڑھ لے تو بہت بڑا درجہ پا لیتا ہے, اور اگر نہ پڑھ سکے تو گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے علامہ صاحب, ایک کالر ہیں, انہیں شامل کریں گے. ہانیہ نے ہمیں کال کی ہے راول پنڈی سے. جی السلام علیکم ہانیہ, کیا کہنا چاہیں گے آپ ٹرانسمیشن کے حوالے سے, اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے, اس کے ساتھ دو حادثے ہوئے ہیں, وہ دن میں پانی صرف اس کو چاہیے ہوتا ہے, کھانا وہ نہیں بھی کھاتا, لیکن کیا اس پہ روزہ فرض ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنے وائف کے حقوق نہیں جانتا, اس کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا, تو کیا وائف میں بھی وہ چیز فرض ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہانیہ، آپ نے سوال کیا. جی علامہ صاحب، سوالات کے جواب. جی، پہلی بات حادثے کے حوالے سے یہ کہی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی کو حادثہ پیش آیا ہے اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ کھانا پینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ مریض کے حکم میں ہوگا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تو وہ اس بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو قضا کرے گا، اور اگر ممکن نہیں ہے اس کا صحت یاب ہونا تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے. فدیہ تو طعام مسکین، جس پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں. اور دوسرے سوال کی ذرا وضاحت کیجیے گا. دوسرا سوال مجھے بھی کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا. کنفیوژن ہے تھوڑی سی. حقوق کے بارے میں بات تھی. جی، تو اس میں جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے واقف نہیں ہیں تو اس حوالے سے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. جب ہم اس بندھن میں بندھ رہے ہیں میاں اور بیوی کے، تو اس سے پہلے ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور حالت روزہ کے اندر اس چیز کا بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ جس طرح ہم کھانے سے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، اسی طرح عمل زوجیت سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. اس کی لیمٹس ہیں، تو اس کے اندر رہ کر روزہ جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. صرف روزے، لیکن رمضان میں ٹوٹلی ممانعت نہیں ہے، مطلب صرف کہ روزے کے دوران روزے کی کیفیت، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رات کے لیے اجازت ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. اس آیت کے تحت رات کو اجازت دے دی گئی، لیکن حالت روزہ میں اس کی اجازت. چلیں، امید ہے ہانیہ کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم قیام اللیل کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی، لیکن ہم پر یہ ایک نفلی عبادت کی طرح ہے، ہم اس کو کر لیں تو ثواب اس کا. جی، کیا ثواب اس کا بیان کیا گیا؟ جی، اس حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نفلی عبادت کا اجر اور ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں. ایک شخص ساری رات نفل پڑھتا ہے لیکن نماز عشاء ادا نہیں کرتا، یا نماز فجر ادا، فرائض نہیں پڑھتا، نفلوں میں لگا رہتا ہے، تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا جب تک فرائض ادا نہ کر لے. فرائض ادا کرنے کے بعد نفل کا بہت بڑا درجہ ہے. بالکل مشہور حدیث پاک ہے یتقرب الیہ، کہ وہ بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے. تو یہ پوری حدیث پاک ہے. اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ قیام اللیل کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ مقدار کتنی ہونی چاہیے نفلی عبادت کی، اور ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد رات جو پوری پڑی ہے اس میں سے جتنا حصہ آپ آسانی سے منتخب کر سکتے ہیں آپ منتخب کر لیں. اس میں چوائس ہے، نصف رات، نصف سے کم، نصف سے زائد. سورہ مزمل میں اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو قیام اللیل کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. اور قیام اللیل کے ساتھ جو لازمی چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ قیام کا لمبا کرنا افضل ہے سجدوں کی تعداد سے. یعنی ایک آدمی زیادہ نفل پڑھتا ہے، قرآن کم پڑھتا ہے، سجدے زیادہ ہیں اس میں، اس کی نسبت اگر کوئی آدمی کم قیام کرتا ہے تعداد میں لیکن قرآن زیادہ پڑھ لیتا ہے تو یہ افضل ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو وہ بھی اس طرح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتے ہیں، نہ کہ اتنی زیادہ مقدار ہو جائے کہ وہ خود بھی پریشان ہو جائے. اس میں ایسی مقدار کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس پر ثابت قدمی مشکل ہو. اتنی مقدار رکھیں جس پر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ چلا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے قیام کرنا شروع کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. مطلب یہ ہے کہ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے میرا سوال یہ ہے قیام اللیل کے حوالے سے، جو رات میں کوئی ٹائم پیریڈ ہے کب تہجد کی نماز ہم لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے سونا فرض ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد، آپ نے کال کی. علامہ صاحب یہ سوال بھی بہت کامن ہے کہ کس طرح سے تہجد کی نماز پڑھی جائے، کیا عشاء کے بعد سونا ضروری ہے یا جی نہیں؟ بالکل، اس میں ایسا ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد
تھوڑی دیر آرام کر لیں، سو جائیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی، تھوڑی غنودگی طاری ہو جاتی ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ اٹھ کے نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اور اس کی آخری لیمٹ جو ہے وہ صبح صادق ہے. صبح صادق سے پہلے آپ نماز تہجد جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آپ کسی آیت کا ذکر ہو رہا تھا تو وہاں پہ قرآن پڑھنا، لیکن وہ رتل القرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. اس پہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا صحیح اجر اور ثواب اسے ہی ملے گا جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے گا. صحیح. اور ورتل القرآن ترتیلا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے. یعنی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. بالکل. اور یہی حکم امتی کے لیے ہے. اور امتی کو یہ چاہیے کہ جو لفظ قرآن کے وہ ادا کر رہا ہے اس کے مخارج درست ہوں، اس کا طریقہ درست ہو، اس کی ادائیگی ٹھیک ہو. کیونکہ جیسے کامن زندگی میں ہم اگر کسی کا نام تھوڑا سا الٹا کر کے لے لیں یا بگاڑ کے لے لیں تو وہ ناپسند کرتا ہے. تو ذرا تصور کریں کہ کلام الہی کیا شان ہے اس کی. اگر ہم کلام الہی کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اس کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے، تو پھر اس کا وہ اجر ہمیں نہیں ملے گا. علامہ صاحب یہاں پہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، اور اس کے بعد کہ وہ تو عرب زبان ان کی اپنی تھی، اس کے علاوہ سرکار دو عالم غلطی کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا انسان. ساتھ ہی ساتھ وہ عام بندے کے لیے بھی وہی میسج ہے. اب اس میں جو ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. جی جی. تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے کیا یہ معنی بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ اس کے مطالب کو سمجھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ صحیح تلفظ کے ساتھ ساتھ صحیح معنی بھی اس کے سمجھے جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہدایت کے لیے ہے نا. ہدایت کے لیے. اس میں اس کا تھوڑا سا شان نزول دیکھنا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل امین اللہ کا کلام لے کے حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تیزی سے پڑھنے کی کوشش فرماتے. تو اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا ورتل القرآن ترتیلا. ایک تو اس کا ظاہری طور پہ آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ اس کے اندر آ گیا. دوسرا جو آپ نے بات کی وہ بڑی اچھی ہے، بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ جب تک ہم قرآن کریم کے مطالب نہیں سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کی طرف نہیں جائیں گے، اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، تو اس کا حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوگا. اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم کتنا عمدہ کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا سرگوشی کر رہے ہیں، تو علامہ صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شامل کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے رحمت رمضان میں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ قیام اللیل اور قیام اللیل کے ساتھ تلاوت قرآن کریم اور قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور آداب کیا ہونے چاہیے. مولانا صاحب قیام اللیل کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے. یہ ترجمہ ہے سورۃ مزمل کی آیت نمبر 6 کا. یعنی کہ اس سے ہم مطلب یہ لیں کہ رات کو جب آپ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی عبادت کے لیے، تو وہ نفس کو بھی قابو کرتا ہے. جی یقیناً پریکٹس ہے ایک. بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے. وہ خیالات جو اس کو دوسری طرف لے کے جا سکتے ہیں اللہ کا کلام اس سے روکتا ہے، وساوس سے روکتا ہے، اور اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اس کی صفات کی طرف، اس کی کائنات کی طرف. اور پھر یہ ہے کہ جگہ جگہ کائنات میں غور و فکر کا جو حکم دیا گیا ہے، افلا یتدبرون، اس طرح کے الفاظ کئی جگہ پہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کائنات میں غور کریں، اللہ نے کس قدر یہ وسیع کائنات بنائی ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، ان میں غور کریں. اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اس کی فطرت میں. بالکل. تو جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے نئے نئے جہان آپ کے سامنے جو ہے وہ آشکارا ہوتے چلے جائیں گے. اچھا سورہ مزمل کی بات ہو رہی تھی، جیسا سمینہ نے آیت نمبر 6 کو کوٹ کیا، جی تو اسی میں آتا ہے کہ نازل کرنے والے ہم تم پر ایک بھاری کلام، میرا خیال ہے 7ویں آیت ہے. جی جی. قولاً ثقیلاً. قولاً ثقیلا.
بھاری کلام سے کیا مراد ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے مختلف پہلو ہیں اعجاز کے، ان پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ کلام ثقیل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا۔ تو اٹ مینس کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل بنایا ہے، اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قلب اطہر، کہ اس قلب اطہر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آپ نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں بلکہ پوری کائنات میں اس کا فیضان جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ہی حوصلہ تھا۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کے اوپر یہ نازل کر دیا جاتا، بلکہ یہ ایسا کلام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیا جانا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ صحیح۔ ایک نعت رسول مقبول شامل کریں گے، محمد نظام خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نظام صاحب، ابھی آپ ہمیں کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں؟ قصر شاہی۔ قصر شاہی پہ وہ کب اپنے قدم رکھتے ہیں، قصر شاہی پہ وہ کب اپنے قدم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں، قصر شاہی۔ بیٹا قربان کیا کہہ کے رکھا پاس حسین، بیٹا قربان کیا کہہ کے رکھا پاس حسین، ایک دیتے ہیں ایک دیتے ہیں تجھے کو ہم رکھتے ہیں، ایک دیتے ہیں تجھے کو ہم رکھتے ہیں، قصر شاہی۔ کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے، الطاف کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے، الطاف اپنے ہاتھوں میں جو غازی کا علم رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں جو غازی کا علم رکھتے ہیں، قصر شاہی پہ وہ کب اپنے قدم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں، قصر شاہی اپنے سر رکھتے ہیں دنیا کے سلاطین وہاں
اپنے سر رکھتے ہیں دنیا کے سلاطین وہاں، اور جس جگہ ان کے گدائے اپنا قدم رکھتے ہیں، جس جگہ ان کے گدا اپنا قدم رکھتے ہیں، قصر شاہی پہ وہ کب اپنے قدم رکھتے ہیں۔ خوبصورت نعت رسول مقبول پیش کی آپ نے نظام خلجی صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے نعت شریف سے پہلے قیام اللیل کے حوالے سے اور بھاری کلام ہونے کے حوالے سے، تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے فضائل کے حوالے سے۔ تو اب جہاں پر ایک جگہ پہ قول ثقیلاً ہے، وہاں پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک جگہ آسان کلام ہے اور ایک جگہ بھاری، اس کو ذرا تشریح فرمائیے گا۔ جی، اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، جس میں بڑے سے بڑے دانشور بھی شامل ہیں اور کم علم لوگ بھی شامل ہیں، تو قرآن مجید جو ہے وہ ہر ایک کو اس کی سمجھ کے مطابق، اس کے شعور کے مطابق اور اس کے لیول کے مطابق اپنا فیض جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کے اوپر کے لیول کی جانب جائیں تو قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں جو خوبصورت ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ سر بین اللہ و رسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، تو راز سے پردہ اسی کے سامنے اٹھتا ہے جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول نے اٹھایا ہو، ورنہ عام آدمی کی سمجھ سے وہ چیزیں بالا تر ہیں۔ لیکن جہاں احکام کی بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، گواہی کا ذکر ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے، دیگر چیزیں جس کا ایک عام انسان کے ساتھ تعلق ہے، وہ بڑی آسان انداز کے اندر اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں پر عقائد کی بحث ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو پھر تھوڑے اور انداز میں بیان کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور جو عقل مند ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ جی، یقیناً یہ کلام عقل مندوں کے لیے ہے، یہ خدا نخواستہ پاگلوں کے لیے نہیں ہے، اور قرآن مجید نے ہمیشہ غور و فکر کی بات کی ہے۔ جی بالکل، بلکہ آپ دیکھیں نا کہ شریعت کے احکام ہی اس پہ لاگو ہوتے ہیں جو عاقل ہے، عقل مند ہے، عقل والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے۔ جو بیچارہ عقل سے عاری ہے، جو حقیقی معنوں میں پاگل ہے، اس پر تو شریعت کے احکام بھی نافذ نہیں ہوتے۔ تو اسلام عقل مندوں کا دین ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام عقل مندوں کا دین ہے، ذی شعور لوگوں کا دین ہے، اور یہ قرآن مجید تو وہ ہے جس نے قوموں کو اٹھایا ہے، عروج بخشا ہے، اور ان پر کئی جہان آشکارا کیے ہیں، اور کئی فتوحات جو ہیں وہ ان کے سامنے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا، وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض۔ آج یہ انسان ہی ہے جو زمین و آسمان کی تسخیر کر رہا ہے، اور قرآن مجید نے اس کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ پھر کئی مثالیں دے کر، کبھی ہواؤں کے چلنے کی مثال دیتا ہے، کبھی کشتی کے چلنے کی مثال دیتا ہے، بادلوں کی مثال دیتا ہے۔ کئی مثالیں قرآن مجید میں بھری پڑی ہیں، بہت سی مثالیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں مثال دیتے ہوئے حیا نہیں کرتا، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ مچھر تک کی مثال دی گئی ہے، مثلا ما بعودتاً، مچھر تک کی مثال دی گئی ہے۔ تو مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو سمجھنا آسان ہو جائے، اگلے کے لیے تفہیم آسان ہو جائے، پیغام اور ابلاغ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو یہی قرآن مجید کی روح ہے
کہ یہ غور و فکر کی دعوت پیش کرتا ہے۔ علامہ صاحب جیسے کہ اب ہماری عربی زبان نہیں ہے، ہم عربی کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن کریم، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا کہا ہے، تو پھر کس طرح سے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا جائے کہ جو اس کا مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں؟ بالکل صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مفہوم نہ بھی سمجھے اور اس کی تلاوت کرے، اجر اس کو بھی ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا؟ نہیں، اتنا نہیں، اس کو 1 درجے کا ثواب ملے گا، یعنی اگر 1 حرف تلاوت کرتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جو شخص سمجھ کے پڑھتا ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ جیسا آپ نے کہا کہ قرآن مجید تو قوموں کو اٹھانے والی کتاب ہے، اور اٹھا دیا، بالکل ہم نے محدود کر دیا، بالکل۔ اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی زبان سیکھے، عربی زبان سیکھے اور عربی کی روح سے آشنا ہو۔ اچھا، یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عربی زبان اس زمن میں سیکھنا کتنی اہمیت کا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کم از کم اس کے لیول تک یہ زبان سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر عام انسان ہے تو کم از کم اتنی زبان سیکھ لے کہ قرآن کچھ نہ کچھ سمجھ جائے۔ اگر وہ عالم ہے، دانشور ہے، سائنسدان ہے، یا بڑے لیول کا آدمی شمار کیا جاتا ہے، تو اس کا اتنا زیادہ عبور ہونا چاہیے قرآن مجید پر، کیونکہ قرآن مجید تو سائنس کے اصول دیتا ہے، معیشت کے اصول دیتا ہے۔ قرآن مجید تو فاؤنٹین آف سائنسز ہے، ہر قسم کے علوم کا جو ہے یہ سرچشمہ ہے۔ جس فیلڈ کا آدمی اس کے اندر جائے گا، غوطہ زنی کرے گا، یہ اپنے جواہرات اس کے سامنے بکھیرتا چلا جائے گا۔ بالکل ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے بہت بڑا۔ تو آداب کیا ہونے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، یا اپنی تعلیمات میں انہوں نے بتایا کہ تلاوت قرآن مجید، اس پاک کتاب کو جب آپ پڑھیں تو کیا آداب ہونے چاہیے؟ اس میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو صرف وہی ہاتھ لگائیں جو پاک ہیں، یعنی وضو کی حالت میں قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے۔ اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں تو مصحف جو ہے، جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ یہ اس کا ادب ہے۔ پھر اس کا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لی جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو ہم تعوذ بھی کہتے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جس نشست پر بیٹھے ہیں وہ بھی ادب کے تقاضوں کو پوری کر رہی ہو، یعنی پاکیزہ ماحول ہو، صاف ستھری جگہ ہو۔ اور پھر قرآن مجید کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ بالکل۔ پھر اس کا ایک ادب یہ ہے کہ اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے۔ تو یہ آداب کی ایک طویل لسٹ ہے جس کا خیال ہر مسلمان کو قاری کو رکھنا چاہیے۔ پہلے جیسے عربی زبان کی بات ہو رہی تھی کہ عام انسان کو بھی کسی حد تک، جتنی بیسک حد تک اس کو عربی سمجھنا ضروری ہے، تو تراجم بھی تو موجود ہیں۔ جی بالکل، لیکن ترجمہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، اس میں کلام الہی کی لذت نہیں آ سکتی۔ ترجمہ بہرحال انسان کا کیا ہوا ہے، اس کا خالق، یعنی ترجمے کا خالق پھر بھی انسان ہے، اور لیکن ایک طرح کا ترجمے بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ترجمے بھی ایک طرح کے نہیں ہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل، حقیقی ترجمانی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے قرآن کی، تو اسے قرآن کی زبان سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ جب وہ اس زبان کو سیکھے گا تو اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے اور اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، جی سمینا، ایک حدیث ہے، میں چاہوں گی علامہ صاحب کہ اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مخالفت بھی کرنے والا ہے اور اس کی مخالفت بھی سنی جائے گی، یعنی کہ قرآن مجید کی مخالفت بھی سنی جائے گی، اور جو شخص اسے اپنا پیشوا بنا لے گا وہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو اسے پسے پشت ڈال دے گا قرآن اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن مجید شفاعت کرے گا، اور شفاعت تو بہت سی چیزوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید شفاعت کرے گا، کس کے لیے کرے گا؟ جو قرآن مجید سے تعلق قائم کرے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، جو اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو اپنی ذات کے اوپر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا اخلاص کے ساتھ، قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے،
تو یقیناً یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ ہاں، جو اس کو پس پشت ڈال دے، یعنی قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، نافرمانی کرے، تو پھر یقیناً اسی قرآن کی مخالفت کی وجہ سے یا اس کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اور قرآن تو وہ رہنما ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر طبقہ فکر کا فرد، آدمی، شخص، قوم وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ترجمے کی ہم بات کر رہے تھے، ایک تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، پھر سمجھ کر پڑھنا، تو آیات ہیں قرآن کی آپ جنہیں متشابہات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو کیا اس میں سے اخذ کیا جائے؟ متشابہات جو ہے نا ان کی عقلی توجیح نہیں کرنی چاہیے، اچھا، اس کی صرف وہی توجیح کی جائے۔ سب سے پہلے جو قرآن کا اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ بالکل، مثلا ایک مقام پہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن خود اس کی وضاحت کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر یہ انعمت علیہم، اس سے مراد کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دوسرا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے وہ خیط الابجد اور خیط الاسود کی بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد سواد اللیل اور بیاض النہار ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ پھر اقوال صحابہ کا آتا ہے، بالکل صحیح، کیونکہ صحابہ کرام اولین مخاطبین ہیں قرآن مجید کے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔ تو صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان سے رہنمائی لی جائے، پھر درجہ بدرجہ آگے لغت کی طرف جایا جا سکتا ہے، دیگر جو تفہیم کے سورسز ہیں ان کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، تابعین کی طرف اور تبع تابعین کی طرف، اسلاف کی طرف، مفسرین، محدثین، فقہا، پھر یہ ایک لمبا سلسلہ آگے چل نکلتا ہے۔ تلاوت قرآن کی تو ایک اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی تعلیم دوسروں کو دینا، اس کا بھی ایک اپنا ثواب ہے۔ بالکل، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ سب سے اچھا شخص ہی وہ ہے، بہتر شخص ہی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی قرآن کا علم صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، سب سے افضل وہ ہے۔ جی بالکل، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر یہاں ایک غلطی بعض لوگ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یہاں پڑھنے پڑھانے کا ذکر نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا ذکر ہے۔ علم کی بات ہے، علم کی بات آ رہی ہے کہ قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن کی جو حقیقی روح ہے اس کو خود بھی سمجھے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کی اور اگر ہم اس طرح سے سیکھیں، سمجھیں، سکھائیں بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں؟ جی بالکل، قرآن مجید چونکہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کی رہنمائی دیتا ہے، ہر معاملے میں دیتا ہے، تو ہر برائی کے خاتمے کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے گا، اس کی تلاوت بار بار کرے گا، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً وہ ہدایت کے راستے کی طرف جائے گا اور برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ محمد نور الحسن ضیاء صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے آج کی ٹاپکس پر تفصیلی گفتگو کی، اور محمد نظام خلجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول سنائی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے سحری میں ملاقات ہوگی۔ جاتے ہوئے چند ایک اشعار ہیں جو کہ ماہ مبارک کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، اللہ کو کرنا ہے راضی اور گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، اپنے کچھ آنگن میں خوشیوں کے دیپ جلانے ہیں، کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور اپنے رب کو منانا ہے، جنت کا کرنا ہے سودا، جہنم سے خود کو بچانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی کافی قرض چکانا ہے۔ مجھے اور اکبر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔